बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब तरीक़त, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से ईद के मामलात आपके बहुत अच्छे और एहसन अंदाज में गुज़र गए होंगे। आज हमारा आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा है सवालात और जवाबात का सेशन है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ जो अहबाब जुड़े हैं लतीफ़ा क़ल्ब और लतीफ़ा रूह को वो ज़िक्र के मामलात में तय कर रहे हैं और ये राह सलूक के मुसाफिर हैं। तो लाज़मन जो भी राह सलूक का मुसाफिर होता है उसको जा बजा गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मामलात में उसको ऐसी परेशानियां आती हैं जिनकी वजह से वो इन मामलात में फंसा होता है। इन सवालात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी चीज़, एहसन चीज़ बता दूं, एक अच्छी चीज़ बता दूं। देखें, अब ये जो जितने सवालात मुझसे पूछे गए हैं, अगर मैं ख़ुद इन चीज़ों में से न गुज़रा होता तो मैं क्या किसी को मैं कोई जवाब दे सकता? इसका कभी भी मुमकिन ही नहीं था कि मैं किसी को जवाब दे सकता। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमसे ये सवाल पूछते नज़र आते हैं कि जब सब कुछ हमने ही करना होता है तो शेख की हम क्यों तरबियत लेते हैं, शेख के साथ क्यों जुड़ते हैं। देखें, या हमने सारी कैफियत में से ख़ुद गुज़रना है तो हमें शेख क्यों नहीं गुज़रवाता। देखें, शेख के लिए ये बड़ा ही आसान सा अमल है कि वो आपको एक निगाह में ही सारी चीज़ें तय करा दे, लेकिन अगर आप इन मामलात में से गुज़रेंगे नहीं तो आपको इनकी कैफियत का अंदाज़ा नहीं होगा, इनके साथ जुड़े मामलात का अंदाज़ा नहीं होगा। तो क्या आपने जो अल्लाह की राह हासिल करनी है वो हासिल करके क्या ख़ुद तक महदूद करनी है? नहीं, किसी सूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की राह को हासिल करके उसको लोगों तक पहुँचाना ही उसका असल है। तो यही असल में आपको बताना मकसूद था कि इन चीज़ों में से आप गुज़रेंगे तो ही आपको असल मामलात आप पे खुलेंगे और आपको सारी चीज़ों का बड़ा एहसन अंदाज में पता चलेगा। और जब आपको सारी चीज़ों का बड़ा एहसन अंदाज में पता चल जाएगा, आप अपना तस्फ़िया कर लेंगे, अपनी ज़ात की सफाई कर लेंगे, तो कल को दूसरों को भी आप एहसन तरीके से समझा सकेंगे। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमसे पहला सवाल पूछा गया कि ये सवाल हमारे एक प्यारे भाई ने पूछा कि कोई कैफियत नहीं है, काफ़ी अरसा से मैं इन मामलात में जुड़ा हूँ, यानी कि आपके साथ भी अब लतीफ़ा क़ल्ब रूह के मामलात मेरे साथ चल रहे हैं और भी मैंने बहुत सारे अरसा से, मैं उनकी काफ़ी एज है, उस एज में वो बहुत सारी जगह से तालीमात को ले चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कोई भी ऐसा मामला महसूस नहीं होता। जैसा कि ग्रुप में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कैफियत के मुतालिक बताते हैं, बहुत सारे एहसन अंदाज़ के मुतालिक बताते हैं, अल्लाह ताला के बहुत सारे राज़ व न्याज़ के मुतालिक वो बातें करते नज़र आते हैं, तो मुझे उनमें से कोई भी कैफियत नहीं है। तो उसकी वजह क्या है, क्यों मुझे ये सारी चीज़ें नसीब नहीं हो रही? तो उनके सवाल का जवाब ये है मोहतरम कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी कैफियत को लेने के लिए या किसी ख़ास राज़ व न्याज़ को खोलने के मामलात के लिए इस सफ़र के अंदर आए हैं तो माज़रत आपको ये चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मकसूद वो कैफियत या वो राज़ व न्याज़ या वो मामलात हैं, अल्लाह नहीं है। जब आप अपने मकसूद को दुरुस्त कर लेंगे, अपनी ज़ात के अंदर से ये जो कुंजल है कि अल्लाह की ज़ात को मैं पाऊँ, अगर आप उसको एहसन अंदाज में सही कर लेंगे तो ही वो मामला खुलेगा। और दूसरा, ये जो सफ़र है ये कसरत से वहदत का सफ़र है, बल्कि ये वहदत से कसरत का सफ़र नहीं है। हमने आपको पहले भी, आपसे जुड़ने से पहले हमने आपको कहा कि अपने शेख से आप इसकी इजाज़त ले लीजिए, आपने वो नहीं ली और आप जो है फिर इसी तरीके से आपने फरमाया कि मैंने फ़लाँ जगह से भी ली तालीम, फ़लाँ जगह से। देखें, आपने गुड मुड किया हुआ है काम। आप डिग्री एक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपने किताबें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की उठाई हुई हैं, कभी किस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, कभी किस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से कभी भी आपको असल चीज़ की तरफ रसाई हासिल नहीं होगी कि आप जो है ना, वो जिस यूनिवर्सिटी के आप तालिब इल्म हैं, आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने जो रहनुमा हैं उसकी भी तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे। आप दूसरों की तालीमात के साथ जुड़े हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अपने घर से आप कुछ भी लेना नहीं चाहते, ना वहाँ कुछ पूछना चाहते हैं। भाई, इतना अदब नहीं होता, इतना अदब भी ना हो कि जिस अदब की वजह से आप महरूम रह जाएं।
آپ اپنے گھر میں سے ان چیزوں کو لینا سیکھیں. کس طریقے سے؟ سب سے پہلے اپنی شریعت کے معاملات کو درست کریں. آپ خود ابھی تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو بھی صحیح طریقے سے اپنا نہیں سکے. تو نہ کوئی کیفیت، اور اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر بھی وہ کچھ نہیں آپ کو حاصل ہوگا. دیکھیں، آپ کے اندر دو خامیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے معاملات نہیں کھل رہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی مہربانی یا کوئی ایسی سائنز آپ کو نہیں حاصل ہو رہے. ان میں پہلی چیز، آپ شریعت کے کاربند نہیں ہیں. آپ کی شریعت پوری نہیں ہے، آپ کی شریعت کے معاملات درست نہیں ہیں، آپ نے حضور کے ظاہر کو صحیح طریقے سے نہیں اپنایا. سیکنڈلی، آپ اپنے شیخ کے ساتھ اس طریقے سے مخلص نہیں ہیں. آپ ڈفرینٹ جگہ سے تعلیمات لے رہے ہیں، آپ اپنے شیخ کی تعلیمات کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے. اپنے شیخ سے پراپر اجازت لیں اور اس طریقے سے ایسا انداز میں اس عمل کو کریں تو ضرور در ضرور آپ کے معاملات کھل جائیں گے. آپ کو ساری چیزیں محسوس ہونے لگ جائیں گی جس طریقے سے دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں. تو یہ آپ کا آنسر ہو گیا. سیکنڈلی، یہ کوشچن ہمارے بھائی کی طرف سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تصور شیخ قائم نہیں ہو رہا، اس کا اصل طریق کیا ہے، کہ کس طریق سے. یہ پہلا کوشچن ہمارا اس میں کلیئر ہوا. اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ کوشچن کی طرف. تصور شیخ قائم نہیں ہو رہا اور اس کا طریق بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں. دیکھیں، تصور شیخ ہے کیا؟ آپ تصور شیخ کو پھر تھوڑا سا سمجھ لیجئے. تصور شیخ یہ ہوتا ہے، آپ اپنی روح کو کسی ایسی روح تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس کی رسائی اس عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت و جبروت سے ہوتے ہوئے لاہوت اور اس سے بھی آگے کے معاملات میں ہو. ایسی کسی روح کے ساتھ آپ جڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تصور شیخ ہے. اور وہ اس روح کے اندر بھی اتنی ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی روح کو اس عالم ناسوت سے نکالے اور عالم لاہوت، ہاہوت، جبروت اور ان میں سے گزارتے ہوئے اللہ کے قربوں کے اندر لے کر جائے اور وہاں سے واپس بھی لے کر آئے. اصل تصور شیخ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی روح کو تلاش کرنا ہے جس کے دونوں پر درست ہوں، جس کا شریعت کا پر بھی درست ہو اور طریقت کا پر بھی درست ہو. یہ دو پر ہیں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی قربتوں کی طرف اڑان بھرتے ہیں. تو یہ آپ تصور شیخ اگر صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کو منزل نہیں ملے گی. تصور شیخ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، یہ سمجھ لیجئے. تصور شیخ میں آپ نے کسی شیخ کی صورت کا تصور نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ صورت کا تصور کریں گے تو اس میں آپ کو شیطان اور نفس بھٹکا دے گا. آپ نے فقط یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ سوچ سکیں، ان کی شکل کو نہیں، بس ایک شبیہ ٹائپ وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان کے سینے سے آپ کے سینے تک نور آ رہا ہے. آپ کے قلب و روح تک، جس معاملے پہ بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس تک اللہ کا نور آ رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اب ان کے اندر، ان کی روح کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اللہ کی قربتوں کو ایسا انداز میں سمیٹ سکیں. جب آپ ان کا تصور کریں گے تو آپ کی روح ان کے پاس پہنچ جائے گی اور جو کیفیات اور رحمتیں اور برکتیں ان کی روح کے اوپر نازل ہو رہی ہوں گی، سیم آپ بھی اس میں سے حصہ لیں گے. یہ تو تصور شیخ کا بہت انیشیل جو ہے نا پوائنٹ بتایا ہے. اس کے بعد ایک اور بھی اس کا ہوتا ہے. جب آپ بہت احسن انداز میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ شیخ کا تصور نہیں کرتے، بلکہ آپ خود کو ہی شیخ محسوس کرتے ہیں کہ میں خود ہی میرا شیخ ہوں، میری ذات ہی خود وہ شیخ ہے. تو جب کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے اندر اپنے شیخ کو بلانا ہوتا ہے، اور جو جتنے احسن انداز میں اپنی ذات میں شیخ کو بلا لیتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہے، کیونکہ آپ کا شیخ تو اللہ کی قربتوں میں پہنچ چکا. جب آپ اس کو اپنے اندر حاضر کر لیں گے، اپنی ذات میں لے آئیں گے، اس وقت آپ بھی وہی سیم برکتیں سمیٹیں گے جو آپ کا شیخ سمیٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا تصور شیخ کا قائم ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا میں نے طریق بھی تھوڑا سا سمجھا دیا، بہت زیادہ احسن انداز میں نہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس تھوڑی دیر ذکر کرنا کیسا ہے، کہ بہت سارے ہمارے احباب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں تھوڑی دیر میں نے ذکر کیا، میں نے ابھی 5 منٹ ذکر کیا، پھر میں نے کوئی آ گیا، پھر میں نے 10 منٹ 5 منٹ ادھر ذکر کر لیا. تو اس طریقے سے میں نے اپنے ذکر کو، معاملات کو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا جو بھی معاملہ ہے. دیکھیں، یہ بالکل ہی یہ چیز یہ رد ہے. دیکھیں، آپ کو ایک چیز یہ استقامت کے ساتھ یہ سمجھ لیں، اس کو استقامت کے ساتھ ایک پوائنٹ کے اوپر ضرب لگانی تھی. آپ ایک خزانے کو کھود رہے تھے، جیسے ہی آپ خزانے کے قریب پہنچے اور آپ نے کھودنا بند کر دیا، پھر وہ کیا ہوا؟
وہ آپ وہاں سے نکل آئے اس جگہ سے، اور وہ ساری جو مٹی آپ نے اس جگہ سے نکالی تھی وہ خود بخود وہیں پر دوبارہ سے آ گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ دیکھیں، آپ نے اس چیز کو، آپ کو جب 10 منٹ کا ذکر کہا گیا کہ آپ نے 10 منٹ، جو انیشیل پوائنٹ پہ لوگ ہیں ان کو 10 منٹ کا ذکر کہا گیا، تو انہوں نے 10 منٹ سے 1 سیکنڈ نہ اوپر نہ 1 سیکنڈ نیچے، آپ نے پورے 10 منٹ ہی ذکر کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں پوری آپ نے اپنے پورے معاملات کو احسن انداز میں دیکھنا ہے کہ آپ کا ذکر پراپر 10 منٹ کا ہی ہو۔ اگر آپ 10 منٹ سے کم ذکر کریں گے تو اس سے آپ کو وہ اصل کیفیت نہیں ملے گی جو کہ مطلوب اور مقصود ہے۔ آپ نے اپنے ذکر کے اوپر پوری توجہ رکھنی ہے اور اس کو 10 منٹ کے ذکر تک لے کے جانا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی۔ اچھا، اگر ایک اور بھی بات ہے کہ آپ کا جو ہے نا، اس میں آپ کا اگر دل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا کہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو آپ کیسے کریں ذکر، تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ذکر صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے اور آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی کیفیت نہیں بن رہی یا کوئی مزہ یا چاشنی نہیں آ رہی، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تو اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ساتھ میں کوئی اچھا سا کلام، اللہ جو کسی بزرگ کا کلام ہو وہ پلے کر لیں، کوئی اچھی سی نعت لگا لیں، تاکہ آپ کو تھوڑی سی ایک کیفیت جنریٹ ہو جائے اور اس کیفیت کے اندر بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ تھا، یہ تھرڈ کوسچن تھا۔ کوسچن آج کافی زیادہ ہے، شاید تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ سب کے آنسر کیے جائیں۔ تھوڑا سا میں اسکپ بھی کروں گا باتوں کو۔ اس کے بعد ہمارا ہے جی کوسچن نمبر 4۔ اچھا، کوسچن نمبر 4 اور ہمارے پاس ایک کوسچن نمبر 7 پڑا ہے، یہ دونوں سیم ہیں، ان کو میں ایک ہی اس کیٹیگری میں اس کا آنسر کروں گا۔ معاملات کا خراب ہونا پہلے کی نسبت، یا نماز اور معاملات کا پہلے سے خراب ہو جانا، یعنی کہ آپ پہلے اچھے انداز میں تھے، اس راہ پر آنے سے پہلے آپ کے معاملات بہتر تھے، اب آپ سے نمازیں چھوٹنے لگ گئی، اب جو ہے معاملات پہلے سے خراب ہو گئے، غفلت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ آپ تو ذکر اللہ کر رہے ہیں، مزید چیزیں کھلنی چاہیے تھی، برکتیں آنی چاہیے تھی، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معاملات میرے پہلے کی نسبت خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، آپ کو پہلے بھی میں نے یہی چیز عرض کی ہے کہ اب آپ اصل حالات جنگ میں آئے ہیں، اب آپ کا اصل جہاد اکبر شروع ہوا ہے، اب آپ اصل جہاد اکبر کے اندر اب آپ پہنچے ہیں۔ جب آپ جہاد اکبر میں آئے تو آپ کا نفس اور آپ کے اندر موجود جو شیطان ہے وہ بھی تو اب پراپر پورے اپنے انداز کے اندر آپ کے ساتھ جنگ کرے گا نا، وہ بھی تو اپنے معاملات دیکھیں۔ پہلے اس کو آپ کی نمازیں، روزے اور جو وہ بے سرور نمازیں اور بے سرور جو آپ نے روزے رکھے تھے یا بے سرور جو چیزیں آپ کرنے پہ لگے ہوئے تھے، اس کو ان کے ساتھ کوئی معاملہ اس کا نہیں تھا، اس کو پتہ تھا یہ میرے لیے بہت آسان شکار ہے، میں جب چاہوں گا میں اس کو اس کی راہ سے بھٹکا دوں گا۔ لیکن اب ذرا معاملہ تھوڑا ڈفر ہو گیا ہے، کیونکہ اب آپ نے اس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔ اب آپ چاہتے جی ہیں کہ آپ کی روح کی حکمرانی ہو، اور روح کی حکمرانی جب آپ چاہتے ہیں تو لازماً بات ہے آپ اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ نے اس کے خلاف ذکر اللہ کی تلوار اٹھا لی، اب آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہوئی ہے، نفس کے پاس پتہ نہیں کتنے لاکھوں جنوں جتنی پاور ہے، کتنے شیطان اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو چپ کر کے یہ سارا پروسیس کرنے دے گا؟ نہیں بھائی، وہ آپ کے خلاف ریزسٹنس کریٹ کرے گا، وہ آپ کے معاملات خراب کرے گا۔ اچھا چلے، ایک تو نفس و شیطان کی طرف سے آپ کے معاملات خراب ہوں گے، آپ کو غفلت پہل بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ دیکھنی پڑے گی، تو اس میں اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو، اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں نے آپ کو روح کی 4 کیٹیگریز بنائی تھی، ایک دنیا دار ہوتے ہیں، ایک عقبہ والے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تیسری کیٹیگری بھی بتائی تھی، اور چوتھی بتائی تھی کہ پیورلی اللہ والے تھے۔ تیسری کیٹیگری جو کبھی جو ہے وہ ہوتے تو اللہ کے عاشق ہیں، لیکن کبھی وہ دنیا کی طرف جائیں گے، کبھی عقبہ کی طرف، کبھی اللہ کی طرف، وہ ان کا کوئی درمیانی ایک پوائنٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ اب 3rd یا 4th کیٹیگری کے اندر آ چکے، 3rd میں تو آپ آ ہی چکے ہیں نا۔ اب جب آپ نے یہ معاملات شروع کیے تو آپ 3rd کیٹیگری کے اندر تو لائق کرنے لگ گئے ہیں۔ جب آپ 3rd کیٹیگری میں لائق کر رہے ہیں اور اب آپ 4th کیٹیگری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے مخلصین بننے کی طرف جا رہے ہیں، تو اب اللہ نے آپ کو، میں نے جیسے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو 3rd کیٹیگری تھی، جب یہ دنیا والے دنیا کی طرف چلے گئے، آخرت والے آخرت کی طرف چلے گئے، تو پھر جو اللہ کے عاشقین اور محبین ہونے کا جنہوں نے دعویٰ کیا، تو اللہ نے ان پہ آزمائشیں آلائشیں اتاری، ان کے قلب و باطن پہ وہ چیزیں اتاری گئیں، ان کے اوپر سے وہ چیزیں گزاری گئیں، تو جیسے ہی وہ گزاری گئیں تو ان میں سے جو بہت سارے لوگ تھے وہ بھاگ گئے،
بالکل سیم آپ اسی چیز میں لائق کریں. آپ ہر وقت خود کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ اب آپ تھرڈ کیٹیگری میں پہنچ گئے ہیں اور آپ کو آزمائشیں بھی دیکھنا پڑیں گی، آلائشیں بھی دیکھنا پڑیں گی، کیفیات بھی آئیں گی. وہ جس طریقے سے ایک بہت زیادہ اچھا کلام اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. آزمائشوں اور آلائشوں کے متعلق سیدنا غوث پاک بھی، جس طریقے سے میں آپ کو بھی یہ سارا تھرڈ اور فورتھ کیٹیگری کا بتا رہا تھا، تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں، فتح ربانی میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فلاں محبوب کو سلا دو اور میرے فلاں محبوب کو جگا دو. اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھیے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے فلاں محبوب کو سلا دو؟ یعنی کہ جس شخص نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور میں نے اسے آزمائشوں اور آلائشوں سے گزارا، کیونکہ وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ جاگ گیا، اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے اس کے نفس اور شیطان کو بھی پوری پاور دے دی کہ اس کو پوری طرح سے اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھ لو، جس طرح سے تمہاری مرضی آئے تم اس کے اوپر اپنے معاملات کھولو. اور اس کے بعد ساتھ میں ارد گرد سے آزمائشوں کے معاملات بھی اس کے اوپر کھول دیے گئے، کیونکہ اس کی مخلصی کو دیکھنا تھا کہ وہ کتنا مخلص ہے، کس حد تک چاہے وہ جن معاملات میں بھی چلا جائے گا، کیا لوٹے گا میری طرف، کیا اس نے میری طرف لوٹنا ہے. تو میرے اس محبوب کو سلا دو کہ وہ اب اتنی آزمائشوں آلائشوں میں سے گزر چکا ہے، لیکن وہ قائم و دائم ہے، میری راہ پہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو لہٰذا اب اس کی آزمائشیں آلائشیں یہ ساری چیزیں ختم کر دو اور اس کو پکی حالت صحف دے دو، اس کو تزکیہ کی سٹیج پر قائم کر دو. اب اس کو خود جو آزمائشوں آلائشوں میں یہ گزر رہا تھا ان میں سے اب اس کے معاملات ختم کر دو. اور جو دوسرا میرا محبوب ہے اس کو جگا دو کہ وہ ابھی تک دعویٰ محبت تو کر رہا تھا، جیسے آپ اور ہم دعویٰ محبت تو کر رہے تھے پہلے، لیکن اس طریقے سے معاملات کھلے نہیں تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے محبت نبھانے کا ہمیں معاملہ پتہ چلا تھا. اب ہم جب اس طریقے سے ہم نے دعویٰ محبت کیا تو پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اب وہی بات ہوئی کہ اب اس پہ معاملات کھولے جائیں، اس کے قلب کے اوپر بھی ایسی کیفیات کو گزارا جائے، اس کے قلب و روح کے اوپر سے سارے معاملات کو گزاریں تاکہ اس کو پتہ چلے اور یہ دیکھیں اس کی مخلصی کس حد تک ہے ہمارے ساتھ. باقی ساری ہے تو ساری من جانب توفیق اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے قلب کے اوپر سے. تو ہمارے مرشد حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ ایسی کنڈیشن سے گزریں جس میں آپ کو ایسے معاملات، یعنی کہ جب آپ کے معاملات خراب ہو جائیں یا آپ کے دوسرے معاملات پہلے کی نسبت بھی خراب ہو رہے ہوں اور آپ کے قلب کے اوپر بھی ایسی کیفیات گزر رہی ہوں اور آپ کو ہر طرف سے لوگ ایسے مل رہے ہوں اور ہر طرف سے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، آزمائش کا معاملہ ہو، گھر سے باہر سے ہر طرف سے آزمائش کا معاملہ کھل رہا ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت جب آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو ہر چیز سے، اس وقت آپ نے ذکر اللہ کرنا ہے. آپ کو چاہے تو اس طریقے سے ذکر اللہ کریں یا اللہ کے نام کا ذاتی ذکر کر لیں یا اس کے بعد صفاتی. آپ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ حضور پاک جب بھی آپ کوئی ایسا خاص معاملہ ہوتا تھا جس میں آپ بہت زیادہ ایسے معاملات میں جاتے تو ہمارے لیے آپ نے یہی تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھ لو، یا اس کے بعد آپ یا 2 نفل پڑھ لیے جائیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا بھی اور کوئی بھی آپ اللہ کی تسبیح کر لیں. اس وقت کوئی بھی اچھی سی آپ تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں. تو یہ آپ معاملات کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان معاملات، آپ کے جو معاملات جو خراب ہیں ان میں سے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے ریلیکسیشن مل جائے گی. لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آپ کے ساتھ جب تک آپ حالت سفر میں ہیں. جب آپ فنائیت کے معاملات میں جا رہے ہیں، یہ معاملات کا خراب ہو جانا یا آپ کے قلب کے اوپر تنگی کا آنا، یہ معاملات، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، یہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی. آپ اگر کہیں کہ یہ چیزیں بالکل ختم ہو جائیں اور آپ کو یہ میٹھا میٹھا حلوہ مل جائے، یہ پورا راستہ ہی آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے، تو یہ کسی صورت پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ فنائیت کے اندر ہیں اور فنائیت میں تو پھر آپ کو اپنی ذات کو فنا ہوتے دیکھنا ہے.
آپ کے اوپر کبھی ایسی بھی کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر جانا آسان ہو، لیکن اس کیفیت میں سے گزرنا مشکل ہے۔ یہ بڑا ہی احسن معاملہ ہے، لیکن اس میں پھر انسان کو جب آپ کے شیخ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ خود اپنی ذات کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دیتا، یہاں پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا ریوارڈ بھی ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی انعام ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ ریوارڈ حاصل کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، مزید پھر آپ کے وہ ریوارڈ کے معاملات آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کوسچن نمبر 4 اور کوسچن نمبر 7 جو تھا، میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں۔ اب ہم اپنے کوسچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، جو ہم سے کوسچن نمبر 5 ایک صاحب نے پوچھا کہ ارواح کا اگر پہلے سے ہی معاملہ طے شدہ ہے، جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا ایک ویڈیو کے اندر صوفیہ کی تعلیمات میں سے، کہ کچھ ارواح جو تھیں وہ ازل سے ہی دنیا داروں کی لسٹ کے اندر چلی گئیں، دنیا انہوں نے کی طلب کر لی، کچھ نے جو ہے عقبہ کی طلب کر لی، یعنی کہ جنت کی طلب کر لی، کچھ نے اللہ سے محبت کے دعوے کیے لیکن وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکیں، اور کچھ ایک ارواح تھی جنہوں نے ازل میں ہی اللہ کے ساتھ مخلصین ہونے کے معاملات کو نبھایا۔ تو وہ ہمارے یہ کوسچن تھا۔ انہوں نے کہا جب یہ سب کچھ ازل سے ہی ہے تو پھر اس دنیا میں آنے کی روحوں کی کیا مقصد ہے؟ جب یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں تو بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ پھر ان کی مقصدیت جو یعنی کہ کامن کوسچن بعض لوگ اس طرح سے کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی جب یہ تقدیریں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ گناہ ثواب کا کیا کانسیپٹ، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس نے دوزخ میں جانا ہے، تو پھر یہاں پر یہ ارواح کا کیا کانسیپٹ، یہ کیا معاملہ؟ تو دیکھیں اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ تو ازل کے معاملات تو ایک علیحدہ معاملہ تھا کہ ازل میں روحوں کی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوا، اور انہوں نے کسی نے دنیا کو سلیکٹ کیا، کسی نے جنت کو کیا، کسی نے اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کیے، کچھ اس میں کامیاب ہوئے کچھ نہیں ہوئے۔ تو اسی بیسس پہ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا تو پھر تو یہ سوال بنتا تھا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یا جس نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ بھئی پھر نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ تمام ارواح کو ناسوتی لباس پہنا کے اس عالم ناسوت میں بھیجا، عالم اسباب کے اندر، جس میں آپ اور ہم اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایگزسٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تو آپ کو یہاں پہ ساری سہولیات دے دی، دنیا بھی دکھا دی۔ دیکھیں آپ کو کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، آپ کے پاس قرآن بھیجا، اپنے دوست بھیجے، اور کچھ لوگوں کے قلب کو اتنا منور کر دیا کہ اس نے لوگوں کو چیزوں کو بتانا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بلند کروایا، عالم ربانی جس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ جو پیغام جو کہ ازل کا دیکھیں نا، اب یہ بہت سارے لوگ، اب یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، یہ چیز قرآن میں موجود ہے، یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات میں موجود ہے، حضور پاک کی احادیث میں موجود ہے کہ حضور پاک نے بھی یہی تعلیم دی۔ حضور پاک نے ارواح کو اپنے اصل کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ بھائی جو تم ازل کے اندر جس چیز سے محروم رہ گئے، اب اس دنیا میں تمہارے پاس ایک اور موقع ہے اور اس کو حاصل کر لو۔ تو کیا ہوا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں کہتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا نبی ہے کہ اس نبی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ تم پر گواہ ہے، وہ تم پر گواہی دے گا، یعنی کہ تم تک ہمارے وہ پیغامات پہنچا رہا ہے جو کہ ہم نے خاص الخاص پیغام تھے، ہمارے خاص روحوں کے پیغام تھے، اس نے سب کے لیے وہ سب پیغام، ساری کی ساری ارواح کے لیے وہ پیغام اس نے پہنچا دیا۔ دوسرا کیا کہ وہ تمہیں ڈر سناتا ہے اور تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہے اور تمہیں فقط اللہ کی طرف بلاتا ہے، تمہیں ڈر سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے اور تمہیں فقط اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو حضور پاک نے سب سے پہلی، جو حضور پاک سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں انہوں نے بھی فقط اللہ کی طرف بلایا اور سب کو کہا کہ یہ تعلیمات دیں کہ بھئی ساری چیزوں کی معاملات علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، دنیا ہے، جنت ہے، ساری چیزیں، لیکن تمہاری عبادت فقط اللہ کی ذات کے لیے ہو،
اللہ کے لیے مخصوص ہو۔ لہٰذا یہاں پر یہ کوسچن ہی کٹ آف ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ارواح کو جب ساری ارواح اس دنیا میں آ رہی ہیں، اس امتحان زندگی سے گزر رہی ہیں، اس امتحان زندگی میں ان کے پاس، ہر ایک شخص کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اللہ اپنا پیغام اس تک پہنچا رہا ہے۔ جب حضور اور انبیاء تھے، انبیاء نے پیغام پہنچائے، پھر انبیاء جب نبوت کا خاتمہ ہوا تو پھر علماء جو اللہ تعالیٰ کے دوست اولیاء ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب تو خیر ہر جگہ سے جیسے شیطانیت اور دجالیت کھل کے سامنے آ چکی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا پیغام بھی عام ہے۔ ہر ایک میڈیا چینل پہ بہت سارے معاملات کے ذریعے سے اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اب کون اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے، یہ تو اس کے اوپر معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اسی بات کے اوپر میں آپ کو کوئی چیز بتا دوں کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ بھی کہ اللہ نے اگر سب چیزیں لکھ دی ہیں تو پھر یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں کہ جب بھی کوئی شخص قبر میں جائے گا اور قبر میں اس کے اعمال کی بیسس کے اوپر اس کو اگر جنت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو دوزخ کی طرف سے دکھایا جائے گا، کھڑکی کھولی جائے گی، اس کو مقام دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ تمہارا مقام تھا دوزخ کے اندر۔ اور اگر اس کا دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اعمال غلط تھے، تو اس کو پہلے جنت والی کھڑکی کھول کے دکھائے گا کہ وہ دیکھو وہ تمہارا جنت میں اعلیٰ مقام تھا، اللہ کے قربوں میں وہ تمہارا اعلیٰ مقام تھا، لیکن تم اس کو حاصل نہیں کر سکے، تم نے اس کو اچیو نہیں کیا۔ دیکھیں اب اس میں ذرا غور و تدبر کریں کہ ایک شخص کے دونوں جو پہلو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اچھائی کو اپناتا ہے تو اس کے اللہ کی قربتوں کے معاملات بھی آلریڈی اللہ نے لکھ رکھے ہیں، اور اگر وہ برائی کو اپناتا ہے تو اس کے دوزخ کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ، جو دوزخ کے سب سے نچلے درجے کے مقامات ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں۔ اب یہ آپ پر اور ہم پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل و فہم دیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنے دوست بھیجے، اپنے علماء بھیجے، اپنا پیغام بھیجا، اس کے ذریعے سے ہم اپنی اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر جتنا عمل کریں گے اسی کی بیسس کے اوپر ہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا یہ چیزیں بالکل ان معاملات کو سوچنا بالکل غلط ہے کہ ساری چیزیں آلریڈی اگر لکھی جا چکی ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے۔ پر کہ یہ ہمارے ذکر کے متعلق کوسچن نہیں تھا، کسی نے کیا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی تھوڑا سا آنسر کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن تھا کہ کسی اور جگہ اگر رہائش ہو تو ذکر کیسے کیا جائے، یا کیا ذکر سکپ کر دیا جائے۔ تو دیکھیں ذکر ایسے ہی ہے، آپ ذکر کو ایسا ہی بنا لیں جیسا آپ کھانا کھائے بنا نہیں رہ سکتے۔ ہم کھانا نہ کھائیں تو ہم جو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا، یا وہ وقت نہیں گزرتا، یا ہم بھوک سے، تو اسی طریقے سے اپنی روح کی اس خوراک کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی مسجد وغیرہ دیکھ لیں یا کوئی جگہ دیکھ لیں، تو کم از کم 10 منٹ کوئی تنہائی کے ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ کہیں اور بھی جاتے ہیں تو اپنے ذکر اللہ کو سکپ نہ کریں، یا ان سے تھوڑی سی تنہائی مانگ لیں جس جگہ پر آپ موجود ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ذکر کے معاملات کو سکپ نہ کیا جائے، چاہے کہیں پر بھی آپ ہوں تو آپ اپنے معاملات کو احسن انداز میں کریں، تاکہ آپ کے اس جو آپ استقامت کے ساتھ کیونکہ یہ ایسا پروسیس ہے، اس میں جس دن آپ نے استقامت توڑی پھر آپ کی استقامت اس طریقے سے ٹوٹتی ہی ٹوٹتی چلی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا یہ کوسچن تو آلریڈی کہ نمازوں کے معاملات خراب ہو رہے ہیں یا معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کا میں آنسر بہت ہی احسن انداز میں کوشش کی ہے کہ آپ تک وہ پہنچاؤں کہ یہ کیوں خراب ہوتے ہیں، کیونکہ نفس و شیطان کے معاملات۔ اس کے بعد یہ کوسچن پہلے بھی آ چکا تھا، پھر دوبارہ کیا گیا کہ غصہ اور شہوت بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بے انتہا زیادہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان بدتمیزی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بالکل دیکھیں، میں آپ کو یہی چیز تو پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ حالت جنگ میں ہیں، جہاد اکبر کر رہے ہیں۔ تو جہاد اکبر جب انسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، دیکھیں نا جنگ، وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں آپ کے نفس اور شیطان کو بھی کھلی چھوٹی ہے، ان کو روکا نہیں گیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی چالیں نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی نہیں ہے، اس کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنی طرف سے پوری چالیں چلے گا۔ تو اس نے آپ کے معاملات کو ہر صورت خراب کرنا ہے۔ اس نے پہلے شہوت ابھارنی ہے۔ اب شہوت ابھرے گی، کیوں ابھرے گی؟ کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے، اس معاملات کو، اس کے شہوت والے معاملات پہ آپ نے اس کے اوپر تلوار چلانا شروع کر دی ہے۔ اور دوسرا ہے غصہ، تو غصہ بھی، اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ غصہ تو خیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں،
ان معاملات میں ویڈیو بناتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ میں خود شدید اس کیفیت میں سے گزرا کہ انتہائی شدت کی حد تک وہ غصہ کا ابھرنا کے معاملات ہوئے. اور میں حالانکہ اتنی یعنی کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں، ہم بھی نہیں ان سے بعض اوقات بچ پاتے، لیکن یہ چیز کیا ہے کہ آپ کو اس چیز کا اگر آگاہی ہے نا یہ چیز، تو پھر آپ اپنے حالات کو، معاملات کو کوشش کریں کہ ان کو صحیح طریقے سے اپنے لیول کے اوپر لے جائیں. یہ نہ کریں کہ اس غصے کے بہاؤ کے اندر آپ اپنا نقصان کریں. چلیں نقصان ہو بھی اگر گیا، اگر آپ ان معاملات میں نقصان کر بیٹھے ہیں. اچھا اب ایک شخص ہے، اب آپ جس طریقے سے غصہ اور شہوت کی بات کیجئے، غصہ اور شہوت کی وجہ سے اس نے کچھ ایسا معاملہ اپنا غلط کر لیا کہ اس کو اب لگ رہا ہے کہ میری جو وہ میں روحانیت کے اعلیٰ آسمانوں پہ اڑ رہا تھا، تو اب میں گر کے زمین پہ آ گیا ہوں. تو اب وہ کیا، اب یہ کیا ہے، اب یہ آپ کو آپ کا نفس مایوسی ڈالے گا یہاں پہ. اب اس نے کیونکہ آپ نے غلطی کی، اب اس نے اگلا سٹیپ لینا ہے، وہ ہے آپ کو مایوسی ڈالے. اس نے اب آپ کو مایوسی ڈالنا شروع کر دینی ہے، اس نے مایوسی کے معاملات میں لے جانا ہے. اور تم نے تو اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا، تم تو بہت بڑے یہ اللہ کے ذکر کے دعوے کر رہے تھے، بڑی باتیں کر رہے تھے، بہت کچھ سوچ رہے تھے، بہت اچھا اچھا سوچ رہے تھے، تم نے یہ غلطی کر دی، تم تو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے. وہ آپ کو ایسی چیزیں کہہ کر آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے گا، اللہ کی راہ سے غافل کرے گا، اور ساری چیزیں. وہاں پر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس. کہ دیکھیں کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ بھی ہو جائے نا، کچھ بھی بڑے سے بڑا، اگر انسان اللہ کی بارگاہ سے کہیں اور چلا جائے، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ ہے جہاں پہ انسان جائے، آپ نے پھر دوبارہ سے توبہ کرنی ہے. پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ جو ہے نا، میں ان معاملات میں آ گیا، مجھے نفس و شیطان نے میرے اوپر حاوی. کیونکہ جنگ میں ہے نا، جنگ میں اب اس نے بھی تو کبھی جیتنا ہے، ہر وقت آپ نے تو نہیں جیتتے رہنا. تو اب آپ اس کا معاملہ، مالک مجھے معاف کر دے، اور مالک مجھے جو ہے نا اپنی قربتوں میں رکھ، مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا. مالک میرے اندر کوئی ایسی ایبیلٹی نہیں ہے، تو ہی میری مدد کر، تو ہی اپنی مدد مجھے بھیج. تو پھر آپ نے اس کو، پھر بھی اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو آپ اپنے معاملات کو نہ چھوڑیں، اپنے ذکر فکر اور ان چیزوں سے دور نہ ہوں، بلکہ دوبارہ سے اس پہ آئیں. بے شک دل نہیں کر رہا، جب دیکھیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ پہ شدید مایوسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، جب آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، آپ کوئی غلطی کیے بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان اور نفس پوری طرح سے مایوسی پھینک رہے ہوتے ہیں، پورے آپ کے خلاف انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہوتا ہے. وہ وقت اگر آپ اس میں سے نکل کے اللہ کی طرف جائیں گے نا، اصل برکت لینے کا وقت وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں یہی چیز تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جتنا ٹوٹا پھوٹا بھی ہو گیا نا، جتنا بھی غلطی کے اندر چلا گیا، لیکن لوٹا تو پھر بھی میری طرف نا، توبہ کی تو پھر بھی میری طرف آیا نا. وہ واقعہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور ہم آئندہ کے بعد اب کوئی گناہ نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کے ایک نئی قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے توبہ کرے گی. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو غلطی، دیکھیں انسان کے اندر، اس کی اندر غلطی ہے، اس نے غلطی کرنی ہے. ہمارے ساتھ نفس ہے، ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، ہم ایسا تو معاملہ نہیں ہے. ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہم غلطیاں کریں گے، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. جب ہم غلطی کریں گے، اس غلطی کے بعد جب ہم توبہ، خالص توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ کو وہ چیز بڑی پسند ہے. تو اس لیے لہٰذا ان چیزوں پہ زیادہ، پہلی تو بات ہے کہ کوشش کریں اس کو کنٹرول کریں. اور غصہ اور شہوت کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہتر حل جو ہے، اب جس طریقے سے جو ہے نا شہوت کو کنٹرول کرنے کا بہتر حل ہے آپ روزے رکھ لیں. اگر بہت زیادہ تنگ کاری اگر آپ ایسے معاملات میں ہیں، اور غصہ کو بھی اصل میں غصہ زیادہ جو آنے کی ریزن ہوتی ہے، ایک تو آپ کے ارد گرد کے معاملات ہوتے ہیں، سیکنڈلی آپ بھی کچھ حد تک دیکھیں اپنے کھانے کو ہم کنٹرول اگر کر لیں، کھانا جو ہے وہ تھوڑا کم کھایا جائے، تھوڑا اندر جس طریقے سے اب ماشاءاللہ سے عید ہے تو آپ گوشت بھی کھا رہے ہیں اور ایسے معاملات بھی کر رہے ہیں، تو ذرا انرجی انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو پھر انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے. اور آپ کے نفس کو کیونکہ تقویت ملی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ نے نفس کو زیادہ کھلا دیا تو وہ تقویت میں ہوتا ہے، تو اس نے آپ کے اوپر زیادہ وہ آؤٹ کم جو ہے اس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی گرفت بڑھ جاتی ہے آپ پہ. تو پھر کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اس طریقے سے سیٹل ڈاؤن کریں، روزے رکھ لیں، اچھی کوئی آپ کوشش کریں کہ ذرا تھوڑی خلوت نشینی آپ کی زیادہ ہو، زیادہ تنہائی میں رہنا کوشش کریں کہ زیادہ اس میں معاملات میں لوگوں میں جائیں گے، لوگوں میں گھلے ملیں گے تو پھر یہ معاملات زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کوسچن نمبر 9 تھا ہمارے پاس کہ الجھن کا شکار ہوں میں، بہت زیادہ الجھنے ہیں، دل بڑا اداس سا ہے، اور
بالکل کسی کام کے اندر دل نہیں لگ رہا اور ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ہے، روح ہی لگتا ہے کہ ہر چیز بالکل ختم سی ہو گئی ہے، ایک الجھن کے معاملات ہیں میرے اوپر۔ تو اس الجھن کے معاملات اگر آپ کے اوپر ہیں تو یاد رکھیں، جب بھی آپ کو ایسی کیفیت میں سے گزرنا پڑے، آپ کو بہت زیادہ لگے، تو بعض اوقات یہ کیفیت حالت سکر کی بھی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ الجھن جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ ایک تو نیکی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی غلطی جب آپ اس کو استقامت سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کے اندر کا نور چھین رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر آپ کا قلب بڑا بے چین ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایسے الجھن کا شکار ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات کے اوپر نظر ثانی کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی آپ اپنے ڈیلی بیسس کی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے اس کو رات کو آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ پورے دن میں میں نے کون سے ایسی بات کی جو کہ شاید اللہ کی ناپسندیدگی کی بات ہو، اور کوشش کریں کہ الجھن ہو تو کوئی ذکر اللہ کیا جائے، یا قرآن پڑھ لیا جائے، یا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا کوئی اچھی سی آپ کوئی موٹیویشنل بات سن لیں، یا اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، اس چیز سے اپنے ذہن کو نکالیں، کیونکہ آپ اسی ایک معاملے کے اوپر اگر سوچتے رہیں گے تو وہ الجھن مزید بڑھے گی۔ تو اس میں اصل میں جو الجھن کا شکار ہے، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے اس معاملات میں سے، آپ نے اس کو ذکر اللہ کے ساتھ ڈائیورٹ کریں، آپ کی مرضی ہے، قرآن مجید کی تلاوت و تفسیر ہو تو اس کو پڑھیں، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کا زنگ اترتا ہے، اور دل کی جو بوجھل پن کے معاملات ہیں وہ فوراً سے بہت جلدی آپ کا افیکٹو وے ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو تفسیر اور ترجمہ سے پڑھیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جن معاملات کے اندر شاید الجھن کا شکار ہوں گے، قرآن آپ کو انہی باتوں کا جواب دینا شروع کر دے گا، اور آپ کو جواب بھی اس میں سے ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کریں یہ ذکر اللہ اور قرآن پاک کے، اس طریقے سے الجھن آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ نفس غلط کاری پہ ابھارے تو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، اسی لیے سب سے مین چیز آپ کو جو تصور شیخ دیا جاتا ہے، تصور شیخ جو سب سے اعلیٰ معاملہ ہے جو آپ کو نیکی اور برائی سے روکنے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی ضمیر کی آواز بن جاتے ہیں۔ جب آپ ان کو زیادہ تصور میں رکھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ اپنے ذہن کو اٹیچ کر لیتے ہیں، اپنے ذہن کو ان کے ساتھ آپ اٹیچمنٹ دے دیتے ہیں، تو پھر آپ جب بھی کسی غلط کام کی طرف جانے لگتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ان کی شکل میں مخاطب کر لیتا ہے، اس کے پاس ایک شبیہ آ جاتی ہے آپ کے ضمیر کے پاس، جس کے ذریعے سے وہ آپ کو بتاتا ہے یار تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم پہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، تم پہ وہ اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، تم اتنی نیکی کی باتیں بتا رہے ہیں، تمہیں اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، تم پھر بھی برائی کی طرف جا رہے ہو، تم پھر دوبارہ سے غلط کاری کی طرف جا رہے ہو۔ اور پھر اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں کہ تم دیکھ لو، تم جس غلط کاری کی طرف دوبارہ سے رغبت کر رہے ہو اس کی انتہا بیزاری ہے۔ یاد کرو جب تم اللہ کی راہ پر نہیں تھے تو اس وقت جب تم غلط کاری کرتے تھے، جب تم غلطیوں کے اندر ملوث تھے، تو ایک وقت آتا تھا کہ تم بیزار ہو جاتے، تمہیں لگتا تھا میری زندگی ہی تباہ ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو وہ وقت بتائیں، اپنے آپ کو وہ چیز یاد دلائیں، تاکہ آپ کا نفس جو ہے وہ دوبارہ سے اس معاملات کو سوچ لے، اس کو پتہ چل جائے کہ واقعی میں تو غلط کاری میں جب بھی جاتا تھا تو ایک وقت آتا تھا واقعی میں بیزار ہو جاتا تھا، تاکہ اس چیز سے آپ کا نفس جب کمزور ہوگا، اس کی سوچ جب تبدیل ہوگی تو روح پھر بالیدہ ہوگی، روح کے اندر طاقت آئے گی، وہ نفس کو روک لے گی، کیونکہ دیکھیں اس نے آپ کی روح نے آپ کے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کی سوچ اور روح نے مل کر اس نفس کو کنٹرول کر کے چلانا ہے۔ لیکن جب آپ غلط کاری کی طرف جائیں گے تو نفس پھر، کیونکہ نفس تو جانور کی مثل ہے، اس کی کوئی سوچ فہم نہیں ہے، وہ کچھ سوچتا وغیرہ نہیں ہے، وہ جو کام اس نے کرنا ہے وہ تو کر دیتا ہے، سوچتا وہ اس کام کرنے کے بعد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو کام کرنے سے پہلے لگام ڈالنی ہے، روح کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے، اور آپ جب یہ تبھی ممکن ہے جب آپ پراپر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں گے، زیادہ تصور شیخ میں رہیں گے، زیادہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، تب بھی آپ اس کو روک پائیں گے۔ اگر آپ ان معاملات میں نہیں ہوں گے تو ضرور در ضرور یہ آپ سے ہم سے غلطی کرائے گا اور پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، بہت لمبی ہو گئی یہ ویڈیو، میں یہ چاہ رہا تھا کہ کم سے کم ڈیوریشن میں بنے، لیکن یہ میں اب 2-3 سٹیپس میں بنا رہا ہوں، کیونکہ آج تو ایک معاملات ہی ایسے تھے، میرے گھر میں اتنے زیادہ بچے آئے ہوئے تھے تو 3 دفعہ مجھے ویڈیو بنانی پڑی۔ لاسٹ کوشچن کو لے کر پھر جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں
کشف اور دوسرے معاملات کے بنا مرشد کے بنا کیا کشف کے معاملات اور دوسرے معاملات آپ پہ کھل سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ آپ کے اوپر کھل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً سمجھ لیں کہ امپاسبل بات ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے معاملات کا کھلنا ہے یا اللہ کی راہ کا کھلنا ہے وہ بنا مرشد کے آپ کے اوپر کھل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو اب یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، ہم جی فلاں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں مزارات پہ جاتے ہیں، فلاں جگہ پہ جاتے ہیں جس طریقے سے، یا ہم پہ ویسے معاملات دیکھیں، یا یہ چیزوں کا فہم و ادراک کبھی بھی آپ کے اوپر بنا مرشد کے نہیں کھلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں، بے شک آپ داتا حضور چلے جائیں، بے شک آپ سلطان العارفین کے پاس چلے جائیں، بے شک آپ سیدنا غوث پاک کے دربار پہ چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، اگر آپ کی اپنی روح بالیدہ نہیں ہے نا تو کسی صورت آپ وہ فیض اپنے باطن میں آپ کا قلب، اگر آپ کے قلب کا جو برتن ہے وہ برتن اس لیول پر نہیں ہے جس کے اندر اللہ کا نور سمایا جائے، تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ پر کھلیں۔ کیوں؟ اسی لیے لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں سے خالی آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر دیکھیں، اگر آپ کی روح کے اندر اتنی بالیدگی ہوتی، اگر آپ کی روح اتنی زیادہ پاور کے اندر اگر ہوتی کہ وہ اللہ کی قربتوں میں جو ایک شخص بیٹھا ہے، اب سیدنا داتا حضور یا جو بھی بزرگ ہیں جو اللہ کی تلواروں میں سے تلواریں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے قربوں میں ہیں، اگر آپ ڈائریکٹلی جا کے ان سے فیض لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کو کسی چیز کے معاملات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں آپ کی روح اس لیول پہ بالیدہ نہیں ہوتی، آپ کی روح اور ہماری روح دنیا میں لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم دنیا کے بہت سارے معاملات، گندگیاں اپنے روح کے اوپر لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ سارے جو معاملات ہیں وہ جو ان بزرگوں کے ہیں وہ ہم پہ کھلیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عالم ناسوت میں، آپ اس عالم اسباب کے اندر کسی ایسی روح کو تلاش کریں جس کے اندر یہ ایبلٹی ہو، جس کے اندر یہ پاور ہو کہ وہ اللہ کے قربوں میں سمائی ہوئی ہو، اور وہ پھر آپ کو کیا کرے، آپ کو یہاں سے اللہ کے قربوں تک لے کے بھی جائے اور آپ کی صفائی باطن کرا کے، آپ کی روح کے آئینے کو پاک کرا کے پھر دوبارہ سے یہاں پر لے کر بھی واپس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کی تاریں شارٹ ہو جائیں آپ کو وہاں تک، ایسا نہیں ہے، ایسا ناقص نہ ہو، وہ آپ کو کوئی ایسے کامل تک پہنچے جو آپ کو وہاں تک لے کر جائے بھی صحیح اور پھر واپس لائے بھی صحیح۔ دیکھیں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگوں کے معاملات اور جو چیزیں ہیں ان کا فہم و ادراک کسی شیخ کی صحبت کے بنا کھلے۔ آپ جب تک یہ دیکھیں، یہ سارے کا سارا معاملہ محبت سے ہے، آپ ان کے ساتھ محبت رکھیں گے، ان کے باطن میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر مہربانیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، جب آپ ان کی روح کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ سارے معاملات آپ پر کھلتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی کرم نوازی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی صورت بغیر کسی شیخ و ہادی کے، اور آپ کسی صورت، اور باقی اس میں ایک چھوٹا سا میں لاسٹ ایک بات ایڈ اپ کروں گا، پھر اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں ویڈیو کو، کہ نا یہ راہ جو ہے یہ دقیق نکات پوچھنے کے یا سوالات پوچھنے کی یہ راہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سوال پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہت سارے میں لوگ یہ جی فلاں معاملہ کیا ہوتا ہے، تو یہ فلاں معاملہ کیا ہوتا ہے، طرح طرح سے وہ ایسے سوالات پوچھتے نظر آتے ہیں، میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیں یہ پریکٹیکل چیزوں کے نام ہیں، یہ پریکٹیکل چیزوں کا معاملات ہیں، ان میں آپ کوئی کیفیت آپ پوچھیں کہ آپ بھائی اللہ کی قربتوں کو آپ نے کیسا پایا؟ بھائی آپ ایک عام اگر شربت پی لیتے ہیں، آپ میٹھا شربت پیتے ہیں، آپ اس میٹھے شربت کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے کہ وہ کتنا میٹھا تھا، اس میٹھے کو آپ الفاظ کے اندر ایکسپلین نہیں کر پائیں گے کہ وہ کس طرح سے میٹھا تھا۔ تو ایک شخص اللہ کی قربتوں کو، یہ تو میٹھا ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی، آپ اللہ کی مخلوق کے معاملات کو نہیں ایکسپلین کر پا رہے، تو کوئی ایک شخص خالق کے معاملات کو کیسے ایکسپلین آپ کے ساتھ کرے؟ وہ کیسے بتائے کہ اللہ کی قربتوں کے کیا مزے ہیں، اللہ کی قربتوں میں جا کے انسان کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو یہ کچھ آج کے سوالات تھے اور کچھ کوشش کی ہے کہ ان کے جوابات دیے جائیں، کچھ تھوڑی بہت شاید کنفیوژن رہی ہو کسی سوال کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اصل میں یہ بہت سارے ٹاپکس تھے، بہت بڑا ایک سمجھنے کے بہت ساری چیزوں کو میں نے سوچا کہ بس بہت ہی کنسائز کر کے ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جب اپنا ہم علم الاحسان کے معاملات آگے جو شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد وہ بھی ہم شروع کریں گے، تو اس میں ہم ایک پروسیس میں جب چلیں گے تو یہ ٹاپک وائز جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر یہ بہتر اور
اور احسن انداز میں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تاکہ ان کو احسن انداز میں خود سمجھ بھی سکیں اور کل کو دوسروں کو سمجھانے والے بھی بنیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔